इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक नवीद मेरा नाम जी, हेप्टाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार अय्याज साहब, शुएब साहब, मुफ्ती ज़ाहिद साहब और राजा नुमान साहब, और बाकी भी मेरी फैमिली B4U SRG फैमिली की तरफ से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपना मौक़िफ़ आप दोस्तों के साथ रखने के लिए आए हैं। और यकीनन आप हमारे मौक़िफ़ को सुनेंगे और हमेशा की तरह मीडिया हमारे साथ बड़ा पॉजिटिव चला, हमेशा उसने हमें सपोर्ट की, हमेशा उसने हमें प्रमोट किया। तो यकीनन हमारे इस मौक़िफ़ को जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें उसको ये मीडिया और बेहतर अंदाज में आगे दुनिया तक लोगों तक पहुँचाएगा। तो बात करूँगा जी, जो केस हमारा इस वक्त आप सब दोस्त ऑलमोस्ट जानते हैं B4U SRG के नाम से सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब का चल रहा है, हम उस हवाले से यहाँ पे आपके दरमियान मौजूद हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क इंडस्ट्री की बहाली के लिए, उसकी कानून साजी के लिए। तो ये दो चीज़ों में हम बात करेंगे। पहले तो जो सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगा कि वो इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं। केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ से उनकी बेल कैंसिल हुई और इस वक्त आज उनकी हियरिंग थी और नेक्स्ट डेट भी मिल गई, 14 को नेक्स्ट उनकी डेट है। उनका जो केस है उस केस के हवाले से बहुत से लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात हैं, वो खदशात क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि हमारी इस कंपनी के अंदर B4U SRG के अंदर ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों का। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सरमाया इस कंपनी के साथ लगा हुआ है और ये जो 6 लाख यूज़र है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको जो भी आप नाम दें, वर्कर है, ये तमाम के तमाम 100% सेटिस्फाइड हैं। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो बातों पे हम बात करेंगे। एक होता है कि जो सरमाया किसी के साथ लगाता है, अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो उसकी उस पोजीशन को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग, हमारा ये कस्टमर, क्योंकि ये 6 लाख लोगों की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये 25 से 30 लाख लोग बन जाते हैं क्योंकि हर इंसान के साथ, हर मेंबर के साथ 5 से 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। तो वो 25-30 लाख लोग, वो रोज़गार जो उनको B4U ने, SRG ने दिया, वो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी इंसान कतई नहीं चाहेगा कि उसका रोज़गार इतनी आसानी से कोई छीन ले, उसके हकूक़ के ऊपर कोई डाका डाल दे। कतई कोई भी इंसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की चीज़ों की हम कदर करते हैं क्योंकि ये सब कुछ हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये अदारे हमारे हैं। लेकिन जहाँ पे अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो हम, जिस तरह आप भाई हमारी कवरेज कर रहे हैं मीडिया के भाइयों के तवज्जुह से, हम अपना ये पैगाम उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि जो इस काबिल हैं कि हमारी बात को सुनकर हमारे इस मसले का हल निकालें। हमारे इस केस के हवाले से मैं ये बताता चलूँ, और मैं यहाँ पे अपने मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातब होकर कहूँगा कि उन्होंने जब वज़ारत संभाली, वज़ारत उज़्मा के मनसब पे आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे लोगों को, और यकीनन ये उनका मिशन था। और मैं ये समझता हूँ कि इस मिशन को पूरा करने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें ये पॉसिबल है कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ, नौकरी का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, रोज़गार दे सकते हैं। तो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो ये कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं बाद में नेटवर्किंग की तरफ आऊँगा, थोड़ी सी 2-4 बातें और कर लूँ। सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब इस इंडस्ट्री के हवाले से एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान में भी और बाहर भी वो काम कर रहे थे, और यहाँ पे लोग उनसे 100% सेटिस्फाइड थे। हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, चेयरमैन नैब से, कि हमारे लोग अगर मुतमईन हैं, ये लोग अगर सैफुर्रहमान नियाज़ी से मुतमईन हैं, तो ये हमारा बुनियादी हक है। तो
تو پھر ہمارے اس حق کو ہم سے نہ چھینو. اگر آپ ہمیں روزگار دے نہیں سکتے تو کم از کم ہمارا روزگار تو ہم سے نہ چھینو. اگر یہ 25 سے 30 لاکھ لوگ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر ان کا روزگار آپ چھین لو گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ آپ سوچیں کہ اتنے لوگوں کو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اس میں آپ کو مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے. یہاں پہ آپ کو 60+ ایج کے لوگ ملیں گے. یہاں پہ میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں. آپ کو عورتیں ملیں گی، بیوہ عورتیں ملیں گی، معذور لوگ ملیں گے، نابینا گنگے لوگ یہاں پہ آپ کو ملیں گے. یہ تمام لوگ اگر اس ادارے سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس سسٹم کو، اس پلیٹ فارم کو نہ بند کیا جائے، نہ اس کو مشکل میں ڈالا جائے. کیونکہ ہم سب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک سیف الرحمان نیازی صاحب کے اکاؤنٹ بند نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک کی بات کرتا ہوں، اس وقت تک کوئی ایک سنگل کمپلیننٹ پورے پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ، پورے دنیا سے آپ کو یہ ایک سنگل کمپلیننٹ ہمارا نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ اس کو کمپنی نے جو کمٹمنٹ کی اور وہ کمٹمنٹ پوری نہ کی ہو. اس کے باوجود آگے چلتے ہیں اگلے فیز میں. یہ ہونے کے بعد بھی جب اکاؤنٹ بند ہوئے اس کے باوجود بھی لوگوں کا ٹرسٹ کا یہ لیول ہے کہ وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور آج بھی یہ 6 لاکھ لوگ جو جینونلی اس کے کلائنٹ ہیں وہ آج بھی سیف الرحمان نیازی کے ساتھ موجود ہیں. اور میں ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں یہاں پہ، اگر 6 لاکھ لوگوں میں اگر 150-200 لوگ نہیں سیٹسفائیڈ تو یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ ہر جگہ پہ مطمئن ہو جائیں، لیکن اگر 6 لاکھ لوگوں میں اگر 100 لوگ نہیں سیٹسفائیڈ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی حق کو چھین لیں. میری یہ ریکویسٹ ہے محترم جناب وزیر اعظم صاحب آپ سے کہ آپ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. ہمیشہ آپ ویژنری باتیں کرتے ہیں، آپ جدت کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ عمران خان وہ واحد امید ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایسی تمام چیزوں کو لے کے آئے گا جہاں سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اور مجھے تو معذرت کے ساتھ اس وقت بجائے مواقع بڑھنے کے یہ مواقع کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ساتھ میں اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا. اپوزیشن کے تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا جتنے بھی اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں. یہ ایک جینون کیس ہے، یہاں پہ ڈائریکٹلی لوگ انوالو ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں یہ 6 لاکھ لوگ مختلف شہروں سے، آج اگر یہ جو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہمارا مجمع آج آپ کو نظر آ رہا تھا، یہ پورے پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں اور یہ پرامن لوگ ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں گے تو یہ لاکھوں لوگ ڈی چوک میں آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب خدا را ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں اس بات کے لیے نہ اکسائیں کہ یہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں. ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں اور سیف الرحمان نیازی صاحب کا کیس ختم کر کے جو ابھی نیا آرڈیننس آیا ہے کل کی ڈیٹ میں، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. تو اس آرڈیننس کے تحت ہمارے اس بھائی کو، ہمارے اس محسن کو جو پاکستان کا ان 6 لاکھ لوگوں کا 25 سے 30 لاکھ خاندانوں کا محسن ہے، خدا را اس کے اوپر رحم کرو اور اس کو آزاد کرو. نمبر 2 دوسری بڑی بات جو میں یہاں پہ کروں گا آج، وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہے. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، معذرت کے ساتھ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو کام آج سے 20 سال 30 سال پہلے ہو جاتا ہے، ہم 20-30 سال بعد جا کے وہاں پہنچتے ہیں. نیٹ ورک انڈسٹری دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے. ایک عام آدمی کو اوپر لانے کی اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ نیٹ ورک انڈسٹری ہے. اور دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ تو اس کی قانون سازی موجود ہے. او بھائی اگر وہاں پہ موجود ہے، ان ملکوں کے اندر موجود ہے، تو وائی ناٹ ہمارے پاکستان کے اندر اس کی قانون سازی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے ایز اے نیٹ ورکر، میں پریزنٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو یہاں پہ. ہم نیٹ ورکر ہیں، ہم ملک کے اوپر، قوم کے اوپر بوجھ نہیں ہیں. ہم کما کے لاتے ہیں اور اس میں سے لے کے جاتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ نیٹ ورک انڈسٹری کی پراپر قانون سازی کی جائے. اور میں آپ میڈیا کے بھائیوں سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا، یہ ایک ایسا کاز ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو، اس وقت پاکستان کے اندر 60 سے 70 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس انڈسٹری کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بات
میں آپ دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے پاکستان میں پیسہ لانا، میں دعوے کے ساتھ میرے پاس وہ آئیڈیاز موجود ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم دنیا کا پیسہ، دنیا سے لوگ پیسہ ہمیں دیں گے اور وہ پاکستان میں انویسٹ ہوگا۔ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس سے یہ پاسبل ہم کر سکتے ہیں، صرف موقع دینے کی بات ہے۔ میں پھر عمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں سنا جائے، ہمیں بٹھا کے اس انڈسٹری کے متعلق پوچھا جائے۔ اگر اتنی ترقی دنیا ساری کر چکی ہے اس انڈسٹری کے لیے، تو وائی ناٹ یہ موقع پاکستان میں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور جب یہ قانون سازی ہو جائے گی، دیکھیں جب تک ہم لوگ گرے ایریے میں کھیل رہے ہیں تو گرے ایریے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لا نہیں، آپ کا قانون نہیں بنا ہوا، اور جب قانون نہیں بنتا گرے ایریے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ اگر کمپلیننٹ ہوگا تو آپ کے اوپر ادارے حرکت میں آئیں گے، اور اگر آپ کے کمپلیننٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سیناریو پھر بڑا عجیب دیکھا کہ کمپلیننٹ نہیں تھے، معذرت کے ساتھ زبردستی کمپلیننٹ بنائے گئے اور زبردستی کمپلیننٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارا جینون 6 لاکھ میں اگر 100 بندہ کمپلیننٹ ہے تو یہ تو آپ جنرل اوپینین لیں گے کہ آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، کمی کوتاہی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے اور ان کی اس جینون کمپلین کو ریزالو کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس انڈسٹری کے متعلق کچھ بھی نہ سوچیں، اور اتنی بڑی انڈسٹری کو، جیسے ہماری کرپٹو کرنسی کی میں بات کرتا ہوں، وقار زکا صاحب اکثر اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے سیف الرحمان نیازی صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرنے کی بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کرو اور دنیا کا ریونیو پاکستان میں آئے۔ ہم ہمیشہ اس کام میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ چیز ہمارے ہاتھ نہیں آتی۔ اس کی مثال کو یوں دوں گا کہ پے پال ایک میتھڈ تھا، کرنسی میتھڈ تھا، ٹرانزیکشن میتھڈ تھا۔ ایک ٹائم تھا پے پال پاکستان میں کام کرنا چاہ رہا تھا اور ہم نے اس وقت اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہماری گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پے پال پاکستان میں آئے اور پے پال پاکستان میں نہیں آ رہا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کرپٹو کرنسی میں لوگ آلریڈی بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں جس کی ہم ہمیشہ مخالفت میں رہتے ہیں، انڈیا کی، وہاں پہ کرپٹو کے بینک بن چکے ہیں، کرپٹو کرنسی کے بینک موجود ہیں اور کرپٹو کرنسی کی طرف باتیں ہو رہی ہیں، کرپٹو کرنسی میں کام ہو رہے ہیں، سارے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، سارا دنیا ساری ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج بھی ہم نہ اس کا قانون سازی کر سکے، جو ابھی ہمارے KPK کے اندر اس کی قانون سازی کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنی ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ کام ہو جائے۔ اسی طریقے سے نیٹ ورک انڈسٹری کے اوپر میں تمام جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نیٹ ورک انڈسٹری کو ضرور دیکھیں، اور بلا تفریق، چاہے وہ حکومتی جماعت ہے یا اپوزیشن کی پارٹیز ہے، میں ان دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کامن ایشو ہے اور سب کا ایشو ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اس کو دیکھیں۔ اور یہ وہ واحد جگہ ہے، یہ وہ واحد انڈسٹری ہے کہ جہاں پہ آپ بے شمار ایسے لوگوں کو یہاں پہ روزگار کے مواقع دے سکتے ہیں جو ایک باعزت طریقے سے روزگار یہاں سے کما سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا B4U SFG کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ ہم ہمبلی یہ پیغام دینے کے لیے آئے اور یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس پیغام کو بہتر طریقے سے آگے بھی پہنچائیں گے اور اس میں ہمارے اس کاز میں ہماری ضرور سپورٹ بھی کریں گے۔ کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔